वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार के हवाले से, जहां पर हमें काफ़ी सियासी तनाव देखने को नजर आया। कल जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ था कि वो महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे और एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ही कल जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रजू भी की और अपनी पिटीशन भी दायर की, मगर दूसरी तरफ पर हमने शहर इक़्तिदार में एक दूसरा मंजर देखा, जहां पे फैज़ाबाद जाने वाले लोगों को न सिर्फ रोका गया बल्कि गिरफ्तार भी किया गया। और इसी सिलसिले में वहां पर जो पुलिस वाले तैनात किए गए थे ड्यूटी के ऊपर, वहां पर आंसू गैस के शेल भी देखने को नजर आए, रबड़ की गोलियां भी देखने की इतलात जो है वहां पर नजर आ रही थी। एक तरफ पर पुरअमन एहतजाज की बात की जा रही है और दूसरी तरफ पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद आज़म चौधरी साहब और मोहम्मद नौशाद साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले अगर बात की जाती है एहतजाज के हवाले से, तो आज की जो सारे दिन की जो हैपनिंग्स थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद जमहूरियत में ये राइट है हर शख्स के पास कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करवा सकता है, लेकिन जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार करना और लोगों को मना करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना करना, इसकी रीज़न क्या हो सकती है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, मैं आपको कहा करता था, बजट के बाद आप देखिएगा मुल्क भर में आपको एहतजाज नज़र आएंगे। और एहतजाज का मैं ये भी कहता था कि मौसम जो है ना वो सितंबर के बाद शुरू होता है। अभी तो गर्मियाँ हैं, अभी तो उस तरह पूरे ज़ोरों शोर से शुरू भी नहीं हुआ काम। और आप देखें कि हुकूमत की अभी से हालत पतली हो गई है। ये कितने माह हुए हैं हुकूमत? 4-5 माह हुए हैं। 4-5 माह में हुकूमत की ये हालत हो गई है कि बिजली, महंगाई और इन चीज़ों को लेके, टैक्स को लेके आज वो मुल्क भर में आज मुल्क में 3 एहतजाज हैं बड़े बड़े। आप सिर्फ एक का जिक्र कर रही हैं, इस्लामाबाद का। आज वाना के अंदर एक बहुत बड़ा अमन मार्च हो रहा है। आज ग्वादर के अंदर वो मारंग बलोच नहीं है एक वो खातून, वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे धरना लेके वो बैठ गई हैं। ठीक है, दूसरी जानब ये जमात इस्लामी वाला, आप देखें कि इधर जमात इस्लामी ने अपने उसके लिए निकली है, इधर दफ़ा 144 लगनी शुरू हो गई हैं, वफाक में भी और सूबे में भी। चंद दिन पहले एक आपको याद है धरना ख़त्म हुआ है वो TLP का? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उन्होंने हुकूमत ने, मेरा ख़्याल है कि यहाँ से ये तासर पैदा हो रहा है कि हुकूमत ने ख़ुद उनको फैसिलिटेट किया। ना दफ़ा 144 लगी, ना उनके ऊपर पुलिस ने चढ़ाई की, ना मार धाड़ की, ना उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की, ना उन्होंने बिजली के ऊपर बात की, ना उन्होंने आम आदमी के ऊपर बात की। उन्होंने बात की सिर्फ गज़ा की, जो कि हुकूमत का ये कहना है कि ये काम तो हम पहले ही कर रहे थे। और वहाँ पे 100 कार्ड किस्म के वहाँ पे डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं और वो उनको इज्जत के साथ वापस भेज दिया जाता है। कोई दफ़ा 144 नहीं। सॉरी फॉर इंटरप्शन आज़म साहब, जैसे भी आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ गज़ा की बात की, लेकिन ये बात तो जब जमात इस्लामी की तरफ से की जा रही थी या मुश्ताक साहब कर रहे थे, सारे कर रहे हैं ये बात। तो सिचुएशन डिफरेंट। जमात इस्लामी जब गज़ा की बात कर रही थी तो आपको याद है कि इस्लामाबाद में उनको डंडे शंडे मारे गए, उनके ऊपर एक गाड़ी भी चढ़ा दी गई। बिल्कुल ऐसा ही रहा। तो वही बात जब ये लोग कर रहे थे, इनको बड़े प्रोटोकॉल भी दिया गया, इज्जत। अब ये जो दोहरा म्यार है इस हुकूमत का, उसका पोल भी खुल गया। और आज अगर अपने हकूक़ के लिए, और ये मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का ये कुछ ज़ाती मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। बिजली का बिल हर पाकिस्तानी देता है, महंगाई हर पाकिस्तानी फेस कर रहा है और टैक्स के ऊपर हर पाकिस्तानी बिल बुला रहा है इस वक्त जिस किस्म की टैक्सेशन की गई है। आप जमात इस्लामी के पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन कर रहे हैं। आप जमात इस्लामी के मंसूरा को घेर रखा है आपने, जो उनके काफिले आ रहे हैं उनके आगे आपने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। वो कोई जमात इस्लामी वाले मेरे हाल क्लेम कर रहे हैं उनके कोई 1150 या कितने लोग उनके गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक, और इस्लामाबाद के अंदर से 18-20 लोग वहाँ से गिरफ्तार किए, लेकिन वो इसके बावजूद डटे हुए हैं। और वहाँ पे इस्लामाबाद में एक धरने की बात हो रही थी, वहाँ पे कितने सारे धरने दे दिए उन्होंने। पहला धरना उन्होंने दिया टोल प्लाजा पे, दूसरा धरना लियाकत बाग में, 26 नंबर चौरंगी पे तीसरा धरना, चौथा धरना उन्होंने डी चौक में दे दिया। अब आप देखें मरी रोड के ऊपर उनके धरने। अब आप देखें कि क्या इस तरह आप मसाइल हल कर लेंगे इस कौम के? जो वो बात कर रहे हैं, हुकूमत उस जानब क्यों नहीं तवज्जो दे रही? हुकूमत बिजली के बिलों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर क्यों नहीं बात कर रही? और उल्टा हुकूमत क्या है, दफ़ा 144 की आड़ में उन पर मुकदमा दर्ज कर लें, बंदे गिरफ्तार कर लें। ये तो अजीब, ये फस्तायत है, इसी को फस्तायत कहते हैं ना।
کہ آپ آئینی حقوق کے ایک ہر شخص کے، ہر پاکستانی کے، کہ وہ آئینی طور پہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے. اچھا، نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی تھی، نہ انہوں نے پولیس کے اوپر کوئی پتھراؤ کیا تھا، نہ انہوں نے کوئی سرکاری عمارتوں کا جلاؤ گھراؤ کیا تھا، آپ نے پھر بھی ان کو مارنا شروع کر دیا. دوسری جانب یہ تو جماعت اسلامی تھی، ابھی تک تھوڑا سا ہاتھ نرم ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو اب تک دہشت گردی کے مقدمات درج ہو چکے ہونے تھے. دہشت گردی کے مقدمات ہو چکے ہونے تھے، لاہور سے شروع ہونے تھے ان کے مقدمات، اور اسلام آباد تک ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوں گی. لیکن اسی لیے انہوں نے عقل مندی کی کہ وہ کورٹ میں چلے گئے کہ کورٹ کے اجازت کے ساتھ ہم اپنا مارچ دھرنا دیں گے یا جو بھی ان کا پروٹیسٹ کا پلان ہوگا. دیکھیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی آغاز ہے، اور آپ کو اتنے سارے احتجاج ملک بھر میں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب ایسا ایسا دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی کے اگر چند ہزار لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو احتجاج کا سلسلہ یہاں پہ رکے گا. نہیں رکے گا، کیونکہ ہر آدمی کو اس کو شعور ہے اپنے اپنے حقوق کے لیے. جب تک ہر آدمی اپنی آواز نہیں اٹھائے گا تب تک مسائل نہیں حل ہوتے. اور حکومت کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہٹ درمی ہے کہ سننے کی بجائے اس نہج پہ لے کے جا رہی ہے کہ یہاں پہ انتشار پھیلے، یہاں پہ چیزیں خراب ہوں. اگر جماعت اسلامی نے ایک عام ہر آدمی کا جو ایشو ہے وہ اٹھا ہی دیا ہے تو آپ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو اور بتائیں، قوم کو بھی پتہ چلے کون سی چیزیں جو حل ہو سکتی ہیں، کون سی چیزیں وہ اپنے آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہو نوشاد صاحب، ایک تو جو ابتدائی پہلے صورتحال سامنے نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ پرامن اکٹھے ہو رہے تھے، اور جیسے کہ انہوں نے نعرے لگائے مہنگائی کے خلاف اور چیزوں کے خلاف، تو وہاں پر ایک دم سے گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آنا شروع ہو گئی تھیں. اور پھر جو نیکسٹ اطلاعات آئیں تو وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو راولپنڈی سے جانا چاہ رہے تھے، فیض آباد کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پر باقاعدہ پولیس نے شیلنگ کے لیے آنسو گیس بھی منگوا لیا، اور پھر ربڑ کی گولیاں، اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی تھیں. یہ جو آج کی سچویشن ہوئی ہے جس میں تقریباً 1150 افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جیسے ابھی اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ تو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ باہر نکلے گا، اپنے آئینی طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو رویہ کچھ اور نظر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو جماعت اسلامی نے یہ جو بھی احتجاج کرنا تھا اس کی اگر اجازت لے رکھی تھی تو پھر اس احتجاج کو روکا نہیں جانا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی آج جب انہوں نے وہاں پر اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے لیے وینیو ڈیمانڈ کیا تھا جس کو حکومت دینا نہیں چاہتی تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس مقدمہ تھا، اور آخر میں وہ پھر پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، اور پھر وہ پتہ چلا کہ ان کو 29 جو تاریخ کو جو F9 پاک ہے اس کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ اس کا معاملہ طے کر کے آپس میں پرامن طریقے سے جو بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے احتجاج کریں، احتجاج کرنے کے بعد آپ جو ہے نا ڈسپرس ہو جائیں. جو بھی طے کیا گیا اس کی چیزوں کو وہ انہوں نے اجازت دی. اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے کہ یہ بات درست ہے کہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر تو یہ دھرنا تھا تو میں ذاتی طور پر دھرنا سیاست کے حق میں نہیں ہوں. نہیں، دھرنا تو بعد میں تبدیل ہوا نا، میں بتانے لگا ہوں، اسی طرف آ رہا تھا. اگر فرض کیجئے وہ کہتے ہیں یہ احتجاج تھا تو احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اسے کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف اگر فرض کریں وہ چاہتی تھی کہ جی ہمیں احتجاج اسلام آباد کے اندر کرنا ہے اور ان کے اوپر وہ حکومت نہیں چاہتی تھی تو وہ معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت میں اس کے اوپر ایک معاملہ طے ہوا. پہلے وقت بھی دیا گیا تھا 2 گھنٹے کے اندر کر کے دیں، پھر وہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی ہم اجازت دے ہی نہیں سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے علم میں نہیں ہے. پہلے ہی ایک جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اس وقت اسلام آباد کی طرف اور دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ 29 کو کیا حالت ہوگی، جو بھی ہوگا. لیکن جج صاحب نے ان کو کہا کہ جج صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی آپ جو 29 تک یہ 2-3 دن کا مارجن ہے آپ کریں گے. اب یہ ایک معاملہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی تو پھر تو یہ کام جو ہے وہ میری نظر میں غلط ہوتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اجازت لے کے کرنا چاہ رہی ہے اور جس طرح سے اجازت لے پھر پرامن طریقے سے احتجاج کرے تو اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جب آپ دھرنا دیں گے اور آپ راستے بند کریں گے، اس راستے کے بند کرنے سے بہت سارے معاملات آتے ہیں. اس میں چاہے حکومت کنٹینر لگا کے بند کرنے کی کوشش کرے، چاہے جو ہے وہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ادروائز بند کرنے کی کوشش کرے، وہ غلط ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے.
पेट्रोल का खर्चा, वो बाज दोस्त हमारे थे, वो कह रहे थे जनाब धरने का तो पता नहीं है, जो होगा सो होगा, हमें जितना लंबा वाया काट के आना पड़ा, पता चला जी हमें 3 गुना ज्यादा पेट्रोल लग गया हमारा इसके अंदर। अगर 2-4 दिन चलता रहा तो हमारा बजट जो है वो सारा आउट हो जाएगा। इसी तरह एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, ये हम सारा कुछ मुख्तलिफ औकात में देखते रहे। एहतजाज और एहतजाज का तरीक़ेकार, मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर मिलियन मार्च हुआ, यूके के अंदर मिलियन मार्च हुआ, वहाँ पे ये गज़ा के ऊपर ही आपने मार्चेस देखे, किसी जगह भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ पर जो रहने वाले हैं यूके रेजिडेंट्स हैं या जो उन इलाकों के रहने वाले, उन्हें प्रॉब्लम नहीं आई। सो इसका तरीक़ेकार होना चाहिए। इसमें हुकूमत को भी ज़रा थोड़ा सा लीनियंट व्यू इख्तियार करना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए एहतजाज की। अगर कोई एहतजाज करना चाहता है उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, वो एहतजाज करना चाहता करे और करके चला जाए। एक बात। दूसरी बात ये, हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो चौधरी साहब की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अवाम बाशऊर है जी। वही शऊर है जिसकी वजह से आज को करोड़ों अवाम सड़कों पे नहीं थे, ठीक है। अब तादाद बड़ी मैटर करती है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं से कोई 100-50 बंदा आकर वो 10 लाख आबादी, 1 करोड़ आबादी के शहर को उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे, उसको उसका निज़ाम जो सिस्टम है उसको ख़राब करने की कोशिश करे और उसको कर दे, ये मुनासिब रवैया नहीं है। चाहे वो तहरीक लब्बैक करे, चाहे जमात इस्लामी करे या मुस्लिम लीग नून करे। तहरीक लब्बैक को रोका नहीं रोका गया ना। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है मैं निशात साहब से, क्या तहरीक लब्बैक ने इजाजत के साथ धरना दिया था? मुझे पूरी बात कर लेने देते तो मैं फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मसला क्या है? मसला ये है जो मैंने जिस वक्त एक लाइन कही थी कि हुकूमत को भी लीनियंट व्यू इख्तियार करना चाहिए कि अगर कोई शख्स एहतजाज करना चाह रहा है, आप खुद उसको इजाजत दे दें और उसको कहें जनाब आप यहाँ बैठ के फिर ना करें, फिर आप बात करें। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है। बाशऊर तो बहुत हो गई अवाम, लेकिन वो बाशऊर अवाम निकले नहीं। मुझे वो जो लाखों करोड़ों की तादाद नजर नहीं आई। हाँ, कहीं 150 लोग, 200 लोग, 500 लोग शायद हो सकता है, वो जो भी हैं वो जरूर इकट्ठे हुए हों कहीं पर। जितने भी 3 धरनों की फुटेज मैंने देखी हैं, जो धरने जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर मुझे कहीं पर भी कोई हज़ारों की तादाद में लोग नहीं है। वो वही कारकुन है जो जमात इस्लामी के कारकुन, हर सियासी जमात। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी बात, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि कोई एहतजाज करना चाहता है उसको जरूर उसका आईनी हक है, उसको एहतजाज की इजाजत मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को लीनियंट व्यू लेना चाहिए, लेकिन अगर एहतजाज की इजाजत नहीं मिल रही तो पहले एहतजाज की इजाजत ले। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ फाइट कर रही है, फाइट करके अपने लिए वेन्यू ले रही है, लेकर फिर आपको एहतजाज करना ताकि उसकी बाउंडिंग भी हो, वो आए एहतजाज करें और वो डिस्पर्स हो जाए। आजम साहब, अगर हम बात करते हैं एहतजाज के हवाले से, उन्होंने कहा कि करोड़ों आबादी का अगर शहर हो तो उस पर अगर एकदम से कोई कब्जा करने की कोशिश करे तो सर एहतजाज में, धरने में, मतलब ये सिचुएशन जो कन्वर्ट हुई है, ये क्या यहाँ पर किसका फेलियर आप देख रहे हैं कि वो लोग जो पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे थे अब वो धरने को इख्तियार कर गए हैं, वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो धरना देंगे और फिर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो लोगों की तादाद भी मैटर करती है क्या अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए? क्योंकि ये तो जमात इस्लामी की कॉल थी, तो वो कह रहे हैं कि क्राउड भी उतना नज़र नहीं आया। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो दुआ गो हूँ अपने भाई निशात साहब के लिए, अल्लाह ताला उनको और नवाजे जी। उनके शायद वो मसाइल नहीं है, महंगी बिजली, महंगी दाल रोटी, ये टैक्स, ये मेरे भाई के मसाइल नहीं है, ये मेरे मसाइल ज़रूर हैं, आपके भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो लिहाजा मैं तो उससे एहतजाज में अगर अपनी लीग से निकाल दिया अगर अमलन नहीं जा सकता, लेकिन मेरे जज्बात साथ हैं, क्योंकि वो मेरे जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, वो मेरे हकूक़ की तर्जमानी कर रहे हैं वहाँ बैठे, इसलिए मेरे जज्बात उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हुकूमत को होश के नाखून दे। ठीक है, नहीं वो कहते हैं, वो शऊर की बात कर रहे हैं ना भाई, अल्लाह ताला ने मुझे जितना शऊर दिया है, हम तो दिली तौर पे उनके खैर खां कि हुकूमत को अल्लाह ताला होश के नाखून दे और उन्होंने मुतालबात किए हैं हुकूमत उनको माने और आम आदमी को सुख का सांस मिले। ये है आम आदमी का जज्बात। मैं भी आम आदमी, मैं कोई जमात इस्लामी का वर्कर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने जो बेड़ा उठाया है मैं उसकी 100% सपोर्ट करता हूँ। कि देखें नहीं आप मैं भी करता हूँ, मेरी बात को आप समझे नहीं, मैंने कहा उसके अंदर मुझे आम आदमी नजर नहीं आया। अच्छा, वो पता नहीं, वो पता नहीं निशात भाई को वो इंसान नजर नहीं आए, वो पता नहीं वो लोग नहीं है, वो क्या कोई खलाई मखलूक थी, वो कोई खलाई मखलूक थी जो नजर नहीं आ रही थी वहाँ पे एहतजाज में। वहाँ पे हमारे मीडिया के पास जितनी अभी तक फुटेजेस तस्वीर आई हैं वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी, जी मैं अर्ज करता हूँ ना, वो बढ़ता जा रहा है तो पता चल जाता है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे हमारे पास जो फुटेजेस आई हैं, हमारे पास जो तस्वीर, जगह जगह पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। पंजाब में लहदा है,
سندھ کے اندر علیحدہ ہے اور ان کو روکا جا رہا ہے تاکہ وہ نہ پہنچ پائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا غور کر لیں صرف گوادر اور وانا کے اوپر, آپ کو اندازہ ہو کہ کتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, جو کہ آئی اوپنر ہے. ہمیں صرف ایک احتجاج نظر آ رہا ہے, دوسرے نہیں نظر آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کو کیا ڈنڈوں کے ذریعے ہی آپ روک سکتے ہیں؟ جو لوگ جو ایشو لے کے نکلے ہیں, کیا اس ایشو کے اوپر حکومت بالکل نہیں وہ چاہتی کہ وہ اس پہ غور کرے یا عام آدمی کو جو مسائل ہے اس کو حل کرے؟ بھئی حکومت اپنی پرفارمنس تو دیکھے نا, حکومت نے کیا کیا ہے ان 3-4 مہینوں کے دوران؟ اس قوم کے اوپر ایک عذاب نازل کر دیا ہے, چاہے وہ بلوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہے, چاہے مہنگائی کی صورت میں ہے. اور آپ نے دیکھے ہیں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی تیزی سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے. یہ 0.17% سے بڑی ہے, 0.17%. ٹھیک ہے, یہ حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ آج دیکھیں دال روٹی سبزی یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ وہاں بیٹھی ہے یہ ان کے مسائل نہیں ہیں. ان کو بجلی مفت ملتی ہے, ان کو گاڑیوں کا پیٹرول مفت ملتا ہے, ان کو رہنے کے لیے رہائشیں مفت ملتی ہیں, ان کو ملازمین مفت ملتے ہیں, اس لیے ان کو یہ نظر نہیں آ سکتا. اور جو بابو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کے تو اور یہ للے تللے ہیں, وہ تو کبھی بھی نہ خود دیکھتے ہیں اور نہ دوسروں کو دیکھنے دیتے ہیں نیچے. بھئی اس قوم کا کس نے سوچنا ہے؟ اگر ایک جماعت آج نکلی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے, ہر میرے جیسے اس آدمی کی ترجمانی کی ہے جو بجلی کے بلوں سے پریشان ہے, جو مہنگائی سے پریشان ہے. نوشاد صاحب, کیا فرد واحد جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتا؟ کیا فرد واحد اپنا کوئی اگر کسی چیز کے اوپر اپنا کوئی بیان ریکارڈ کروانا چاہے, کوئی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہے, تو کیا ریاست اسے کنسیڈر نہیں کرے گی کیونکہ وہ فرد واحد ہے, اس کے پاس پورا ایک گروپ نہیں ہے؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ صرف کچھ بیسک لوگ نظر آ رہے تھے, تو پھر اسلام آباد شہر کو خطرہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ ہی تعداد میں اتنے زیادہ نہیں تھے؟ بات خطرے کی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلا سوال یہ کیا تھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر بیسکس کے گفتگو کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ اگر تو جماعت اسلامی نے اجازت لی ہے, ٹی ایل پی نے لی تھی اجازت, وہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے. آپ مجھے کمپیریزن اس چیز کا ڈرا نہیں کر سکتے کہ اس نے غلط کیا اگر اس نے غلط کیا. نہیں, لیکن انہوں نے اگر دھرنا دیا تھا 3-4 دن بعد میں کر لوں گا, تو اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. ٹی ایل پی کی بات بھی کر لوں گا. پہلے آپ اس کی بات کر لیجئے, آج کی بات کر لیجئے جس کے اوپر روکا گیا. آپ کو کیا پتا کہ وہاں کیا معلومات 3 دن پہلے تو نہیں روکا گیا, ان کو باعزت طریقے سے مذاکرات کر کے گھر واپس بھیجا گیا. بات کر لیں گے, اس پہ بات کر لیں. میں صرف ایک کوسچن ہے میرا سوال کا جواب دے دیں. اگر تو اجازت لی ہے, میں بالکل حکومت کو کریٹیسائز کروں گا کہ حکومت نے یہ غلط کیا, کیونکہ حکومتوں کے یہ میں نے ساتھ یہ بات کہی کہ حکومتوں کا پرابلم کیا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ خود رستے بند کر دیں, کنٹینر لگا کر رستے حکومت نے بند کیے نا. لیکن اگر اجازت لی ہوتی تو پھر حکومت غلط تھی, اگر اجازت نہیں لی تو پھر ان کو اجازت لینی چاہیے. غلط میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا. یہ دو باتیں, یہ دو اپنے طور پہ آپ ڈرا کر لیں کہ کیا بات ہے. اب میں جو بات کہہ رہا تھا, فرض کیجئے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہوں گے بھائی, وہ انہی کے لیے بات کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا اس میں پرسنل انٹرسٹ تھا. ایک سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے ہم عوام کے مسئلے کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے اس میں عام آدمی نظر نہیں آیا. عام آدمی کیسے نظر آتا ہے میری نظر کے اندر؟ کیسے نظر؟ وہ ایسے نظر آتا ہے کہ جب عام آدمی کو اس کی پین ہوتی ہے, عام آدمی اپنے معاملات کو چھوڑ کر اس کا حصہ بنتا ہے. میں نے آپ کو جو ملین مارچ بتائے تھے یا میں نے ان لوگوں کو کہا تھا, وہ کسی جماعت کی طرف سے نہیں تھے, یا ان میں جماعتیں بہت ساری شامل ہو گئی ہوں گی. وہ جو مارچ تھے اس میں عام آدمی نظر آ رہا تھا, اس میں عام آدمی مجھے نظر نہیں آیا. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے جب آپ سے یہ کہا کہ حکومت کو لینینٹ ہونا چاہیے, اگر فرض کر لیتے کہ اجازت نہیں لی تب بھی ان کو اجازت دے دینی چاہیے اگر معاملات طے کر کے آپس میں بات چیت کے ذریعے ہو جائیں. اب آ جائے ٹی ایل پی کے دھرنے کی طرف. ٹی ایل پی کے دھرنے کے بارے میں حکومت نے عدالت میں یہ بتایا کہ جی وہ ہم سے پوچھ کے نہیں آئے تھے, وہ آ گئے تھے, بیٹھ گئے روکا کیوں نہیں ان کو؟ وہ یہ اناؤنس کر کے آئے, وہ اناؤنس کیے بغیر وہاں پہنچے. ایک منٹ, یہ تو حکومت کی اتنی بڑی غفلت ہے کہ اتنے لوگ بغیر اجازت کے, بغیر اطلاع کے وہاں پہنچ رہے ہیں, حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا. کہاں تھی لا انفورسمنٹ, کہاں تھی آپ کی پولیس, کہاں تھی آپ کی پولیس؟ بات یہ ہے کہ وہ, میں بھی اس چیز کے اوپر حکومت کے موقف کو اگری نہیں کرتا کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں چلا. پتہ تھا, ان کو پتہ تھا
تک ان کے مقاصد وہ نہیں ہے جس سے ان کو کوئی پرابلم آئے گی, کیونکہ انہوں نے غزہ سے متعلق بات کرنی ہے, انہوں نے غزہ کے معاملات پہ ڈیل کرنا ہے, بات ہو رہی ہے اجازت کی, بات ہو رہی ہے اجازت کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اجازت نہیں لی, اگر انہوں نے بغیر اجازت کی کیا تھا تو انہوں نے غلط کیا تھا. تو پھر ٹریٹمنٹ مختلف کیوں ہے جماعت اسلامی اور ٹی ایل پی کے ساتھ؟ بات ٹریٹمنٹ کی نہیں ہے, غزہ کی بات کر رہی تھی تب بھی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ تھا. حکومت کیا ٹریٹ کرتی ہے یہ حکومت جواب دے گی. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب میں کسی چیز کے موقف کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایسی غلط فہمی نہیں, مجھے تو یقین ہے کہ آپ بہت ساری اس کا ترجمانی کرتے ہیں, آپ کو تو صرف غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو آپ کو اصول کی بات بتا رہا تھا. اصول یہ ہے کہ آپ کو کیوں پاکستان تحریک انصاف عدالت میں تھی آج بتائیں. اس لیے تھی نا کہ وینیو اور اجازت لینا چاہتی ہے, اس لیے تھی. اگر وہ نکلتے نا تو اب تک مقدمات کی بھرمار, میں اگلی بات آپ کو گردی کے مقدمات ہونے تھے. ہاں 25 کروڑ پہ دہشت گردی, بلکہ انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ انڈیا میں بھی درج ہو جاتے, بنگلہ دیش میں بھی پرچے درج ہو جاتے, امریکہ میں بھی ہو جاتے. یار اللہ کا نام لیا کریں. بات صرف بات جو کرنے والی بات ہے, بات صرف سمجھنے کی. میں اصول کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر جماعت اسلامی نے اگر اجازت لی ہے, مظاہرہ کرنے کی اجازت لی, اس کا کوئی چیز ہے طے کی انتظامیہ کا, تو پھر تو حکومت کی غلطی ہے. کیوں حکومت کو کنٹینر لگا کے بند کرنے, مجھے اس کی کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ ایکچولی حکومت نے رکاوٹ ڈال دی اور شہریوں کو حکومت کی وجہ سے پریشانی. اگر اجازت نہیں لی تو انہیں لینی چاہیے. اگر فرض کر لے, اور میں آپ کو بتاؤں تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس طرح سے کال آ رہی ہے کہ دھرنے دے دیے جائیں, دھرنا دیا جائے. کنکلوڈ کرتے ہیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, تو اعظم صاحب آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ یو ہیو اے ویری شارٹ ٹائم کہ اگر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے تو یہی پتا چلا سچ کڑوا ہوتا ہے, آج اندازہ بھی ہوا ہے, سچ بولیں گے تو کڑوا. اور آپ جب بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں, میں سیاستدانوں کو یا حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہوں, شاید صاحب میری ذات میں آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو ترجمانی اور پتہ نہیں کیا کس کی بات کی, میں تو آپ کو نہیں کہا تھا, یہ تو مجبوراً مجھے کہنا پڑا. تھینک یو ویری مچ. میں تو آپ کو اصول کی بات کر رہا تھا, آپ نے میرے پہ اٹیک کیا ہے. ہمارے اصول, میں نے تو اصولوں کی بات کی ہے. ٹی ایل پی پہ آگے ہمارے اصول ہی ختم ہو گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ آج جو ایک رویہ رکھا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, ہاں یا نہ میں تردید کر دیجئے کہ کیا ریاست کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بالکل, ریاست اگر قانونی کام کوئی بندہ کر رہا ہے تو پھر تو ریاست غلط ہے, اگر غیر قانونی کام کر رہا ہے تو پھر ریاست بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سمجھنے کی. مطلب اگر جماعت اسلامی نے اجازت لے رکھی تھی, حکومت کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر نہیں لی تھی تو پہلے انہیں اجازت لینی چاہیے تھی. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں بنو امن جرگے کے حوالے سے, جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے صوبے میں آپریشن کیا جائے. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت بھی میں خود کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں آپریشن شروع ہونے چاہیے وہاں پر پولیس نے جو ہے آپریشن شروع کر دیے ہیں, اور جو علاقے جو ہیں سرحد کے قریب ہوں گے وہاں پر پاکستان آرمی کی مدد لی جائے گی. اور دوسری طرف پر عمر ایوب صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جیل سے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے پیغام بھی بھجوایا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل رول جو ہے وہ پلے کریں, کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ادارے آمنے سامنے آئیں. جبکہ رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بیانیہ ہی اس قسم کا ہے کہ جس سے یہ چیزیں خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اداروں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, آج کی جو سچویشن رہی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بنو میں امن جرگے سے خطاب کیا ہے, جس میں انہوں نے کافی چیزوں کے حوالے سے بات کی, اور کل جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس بھی انہوں نے بلایا تھا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے مسئلے خود حل کر لیں گے. تو آپ ان کے اس ڈیسیژن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بعد میں آتا ہوں, صرف ایک منٹ. جی پلیز. وہ پی ٹی آئی والے کہا کرتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. وہ آپ کو یاد ہے 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں, ایک وہ نیلی پری نامی خاتون اور اس نے ایک طاہر انجم نامی اداکار یا مسلم لیگ نون کا وہ اس کے اوپر حملہ کیا, اور ہم نے بڑی مذمت کی تھی اپنے شو کے اندر. آج وہ سٹوری کا پول ہی کچھ اور کھلا ہے. پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں نے مل کے ایک سٹیج کیا تھا وہ, اور وہ محترمہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں, اور وہ دونوں نے مل کے سٹیج کر کے ایک وہ ڈرامہ بنایا, اور اس ڈرامے کو انہوں نے سڑک کے اوپر جو ہے نا وہ پورا اس کو فلمایا, اور پوری قوم کو بیوقوف بنایا. پتہ چلا ہے کہ وہ جو محترمہ ہیں نیلی پری جن کو کہا جاتا ہے, وہ ریحام خان کے وہ جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ وہ ایک گروپ اس سے تعلق رکھتی ہیں, اور طاہر انجم کے گروپ سے ہی ان کا اصل میں تعلق تھا, اور پولیس نے ان کو پکڑا ہی طاہر انجم کے گھر سے,
गिरफ्तार ताहिर अंजम के घर से तो किया। इतना ड्रामा जो और किया पुलिस ने ये रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके तो वो अपने हायर ऑफिशियल्स को भिजवाई है। ठीक हो गया। ये देखें, हम यहाँ बैठ के कंडेम कर रहे हैं और वहाँ ड्रामे कुछ और निकल अब हम रहे अपने हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा कि जी, ये जो उन्होंने अब आ आज डिसीजन लिया जाए। है। देखें, गंडापुर साहब जो है ना, जब भी किसी सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी, दहशत गर्दी की सूरत हाल, असल में सूबे की जिम्मेदारी है उसके ऊपर कंट्रोल डालना। जहाँ पे सूबा ये समझता है कि उसके पास सोर्सेज कम है या उसकी जो सूबाई फोर्सेज हैं वो उसमें अहल नहीं है या उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे सूबा रिक्वेस्ट भेजता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए या मिलिट्री के लिए कि हमें यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। अब केपी के अंदर क्योंकि दहशत गर्दी है बहुत ज़्यादा, केपी और बलूचिस्तान में, इसलिए वहाँ पे दहशत गर्दी से निपटने के लिए आपको जॉइंट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई एक फोर्स भी अकेले उसको हल करना उसके लिए मुश्किल होता है। अब देखें, माजी के अंदर हम जितने ऑपरेशन देखें उसमें सीटीडी ने और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिल के वो तमाम जो ऑपरेशन है वो किए, उसमें कामयाबी हुई। आज गंडापुर साहब अगर ये सिर्फ अपने लोगों को या अपनी कौम को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं तो ये फिजिबल नहीं है। अल्टीमेटली उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केपी के हालात वो नहीं है जो आम ये सेटल्ड एरिया के शहरों के हालात हैं। केपी के जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे दहशत गर्दों की पनाह गए हैं और उसको ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस इंतहाई नाकाफ़ी है। आपको सीटीडी, इंटेलिजेंस, आपकी तमाम एजेंसीज और आपको आर्मी के जो दस्ते हैं उनकी ज़रूरत होगी, फिर जाके आप दहशत गर्दों से निमट सकेंगे। बिल्कुल। नुशात साहब, अगर हम बात करते हैं दहशत गर्दी के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अमल दखल नज़र आता है, जहाँ पर अटैक्स भी किए जाते हैं, फिर बहुत सारी तंजीमें भी सामने नज़र आ जाती हैं, तालिबान भी यहीं पर रहे। आज जो सीएम बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ जहाँ में शक होगा वहाँ वहाँ हमारी पुलिस जो है वो खुद कार्रवाई करेगी। एफसी के नौजवान भी हो गए यहाँ पर और मैं आज अपनी पुलिस को पूरे इख्तियार देता हूँ, उन्होंने कल भी कहा था और आज पूरे जिरगे के सामने भी उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जिन चीज़ों को भी आज़म चौधरी साहब हाईलाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे मुमकिन नहीं होंगी और वो कह रहे हैं कि मैं अपने सूबे में कोई ऑपरेशन भी नहीं होने दूंगा, तो ये जो इनकी आज की स्टेटमेंट्स हैं, ये आप समझ रहे हैं कि क्या ये कानूनी तौर के ऊपर या आईनी तौर पर ठीक है उनकी स्टेटमेंट्स आज की? पहली बात तो ये है कि जिस वक्त गंडापुर साहब ये बात कर रहे थे उस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन हो रहा था और हाफिज़ गुल बहादुर, जिसकी बात हमने पिछले दिनों की थी, उसके भाई के को जहन्नुम वासिल कर दिया था पाक फौज ने। मामला ये है, ऑपरेशन के मुतल्लिक बार बार ये बात कही गई है, अज़्म इस्तेहकाम के मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की थी। कुछ जमातों ने उसके साथ ये समझा, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी और भी कुछ दीगर जमातों ने, ANP भी उस मामले में शामिल थी कि वो ये समझती थी कि हम ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बार बार क्लैरिफिकेशन दी गई कि भाई ये ऑपरेशन इस तरह का नहीं है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो और ये सिर्फ एक मुहिम की तरह। और उस दिन DGI-SPR ने उसको फिर पाक फौज के तर्जुमान के तौर पे उसको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया कि ये जो ये मुहिम है, ये इसका मकसद क्या है और ये है क्या। उन्होंने कहा ये दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं है। हाँ, अब मामला ये है, जब ये बात क्लैरिफाई हो गई, ठीक है, तो उसके बाद ये कहना कि जी मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। दूसरी बात, बन्नू मामला, जब बन्नू कंटोनमेंट पे हमला हुआ, उस हमले के बाद वहाँ के ताजरों ने एक अमन मार्च किया जिसके अंदर प्रॉब्लम आई और उसके बारे में अचकज़ई साहब ने भी, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी वो गलत थी। आज उन्होंने बयान कुछ और दे दिया उस पर, पता नहीं, मैंने तो सुना जो काले वीगो डाले, आज उन्होंने बड़ा डिफरेंट बयान दिया होगा, मैंने वो नहीं सुना। मैं जो सुना बयान वो बता रहा हूँ कि वो किसी प्रोग्राम का एक क्लिप था जो मैंने सुना। उन्होंने कहा जी हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू पे ना उन्होंने कहा कि डॉन ने वो मेरा पूरा नहीं चलाया, उसमें उन्होंने एडिट किया। अच्छा, एक बंदा वहाँ पे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि वहाँ पे एक बंदा शहीद हुआ, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। ये ANP की तरफ से भी कहा गया है, ये इफ्तिखार हुसैन साहब ने भी कहा है कि हमने जब जाके वहाँ हालात देखे हैं तो वो ज़रा मुख्तलिफ थे। जिस तरह का पहला प्रोपेगेंडा किया गया, फिर वही बात प्रोपेगेंडा किया गया। उस वक्त ये प्रोपेगेंडा था कि शुरू में तो इस तरह की भी चीज़ें आई कि 50 बंदे मारे गए, फ़ौज ने जो है वो फायर खोल दिया, 100 बंदे मारे गए, टू एन एक्सटेंट कि HRCP की तरफ से भी जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें भी एक से ज़ायद बंदों के बारे में कोट किया गया। नतीजा क्या है, ये जो प्रोपेगेशन है, बहुत सारा कुछ इस तरह का हुआ, वो ईरान के बच्चे की तस्वीर और ये वो इस तरह के मसाइल और ये वो।
اب معاملہ کیا ہے؟ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ بات کہی گئی، اور پھر بڑی سمپل سی بات ہے، کل آپ نے جب جرگہ آپ کے پاس آیا ہے، اس کے 5 نمائندوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپیکس کمیٹی میں شرکت کی ہے، تو اس وقت بھی تو یہی چیزیں طے ہوئی تھی. اور جو چودھری صاحب نے بات کی ہے نا، چودھری صاحب نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بالکل ٹھیک اور درست بات ہے کہ اگر تو آپ انتظار کریں گے کہ وہاں کوئی پولیس والا جو ہے وہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے گا اور انفارمیشن کے بنیاد پہ وہ کچھ کام کرے گا، تو پھر تو ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ لی. بلکہ پولیس پہ تو بڑے اٹیک ہوئے ہیں وہاں پر بھئی ہو رہے ہیں نا، وہ تو پھر وہ جس کے پر بھی وہ جو ان کو سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ ملے گا وہ اس پہ اٹیک کر دیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جس کے بارے میں ہم ایک بالکل کلیئر کٹ بات یہ کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی دہشت گرد کو کسی قسم کا ریلیف ملنا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ادارے، کیا پولیس کو جو اٹیک، جو پولیس لائنز پہ اٹیک ہوئے ہیں وہاں جو شہادتوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی، اور سی ٹی ڈی کا جو کے پی کے کا جو لیول ہے، یا سی ٹی ڈی کی جو کیپیسٹی ہے، یا سی ٹی ڈی کے جو وہاں کے معاملات ہیں، یا جو کے پی کے پولیس کا لیول ہے، وہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے، ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. سو وہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ان کے بہاف پہ صرف آپ سمجھیں گے کہ آپ ان لوگوں سے لڑ لیں گے جو وہاں پہ امریکی جدید اسلحہ رکھتے ہیں اور وہ افغانستان سے یلغار کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، تو آپ ان سے لڑ لیں گے تو آپ نہیں لڑ پائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بیان بازی دہشت گردی کے معاملے میں کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی بنو جرگے کے اندر آپ نے اپیکس کمیٹی کے اندر ایک بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اس کی خبریں چل چکی ہیں، وہ خبریں سب کے سامنے ہیں، کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی بات نہیں. پھر آپ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. آپریشن ہو ہی نہیں رہا، اور جو کاروائی ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف وہ تو ہو رہی ہے. میں بتا رہا ہوں جس وقت وہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس وقت جنوبی وزیرستان میں ہو رہی تھی، تو فوج نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی ہم تو یہ اس طرح کا کوئی کام کر ہی نہیں رہے، آپریشن ہے ہی نہیں، ہم تو مہم ایک چلانا ہے جس کے اندر ہم نے مختلف ایریاز میں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اعظم صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، جیسے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ باقی آپریشنز کی طرح آپریشن نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے دوسری طرح سے ڈیل کریں. اور دوسری طرف پر ایک جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو پیغام پہنچایا ہے کہ کس طرح سے حکومت اس یہ چاہ رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف یا ان کی پارٹی ادارے آمنے سامنے آ جائیں. لیکن رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے تو اپنے بیانات ہی کافی ہیں، ان پیغامات پہ کون یقین کر سکتا ہے کہ یہ پیغامات سچے ہیں. اچھا فائزہ، پہلے تو میں نا یہ جو کیپیسٹی کی نشاط صاحب نے بات کی ہے نا، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اپنی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی اس چیز کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری پولیس نے نا بڑی قربانی دی ہے. اگر فوج نے اور پولیس نے دونوں کی بڑی قربانی ہے، اور کے پی کے اندر پولیس کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، لہٰذا ان کی بھی دہشت گردی کے اندر آرمی نے ہی ٹریننگ کی اور ان کی اسی طرح ٹریننگ ہے جس طرح آرمی کے ساتھ. لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پولیس اکیلی نہیں نمٹ سکتی. جب تک جوائنٹ آپریشن میں نہیں آئیں گے، انٹیلیجنس بیس جوائنٹ آپریشن ہوں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ اکیلے کر کے فورسز کو لے کے جائیں گے آپ نہیں نمٹ پاتے. دوسری بات یہ ہے، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی، علیمہ خان صاحب کی بات آئی کہ جی انہوں نے کہا جی کہ نیوٹرل ہو جائیں، یہ ہو جائے. تھوڑا سا پیچھے جائیں. ہم میاں نواز شریف صاحب جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا نہیں تھا، اس سے پہلے میاں صاحب کے بیانات یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. آصف علی زرداری صاحب کی جب صدارت ختم ہوئی 2 بیانات آصف علی زرداری صاحب نے دیے، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل اچھی طرح سے یاد ہے. خواجہ آصف صاحب کا بیان یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. اچھا، اس کے بعد پرویز رشید صاحب کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ کا گجرانوالے کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا، بہت اچھی طرح سے یاد ہے. ٹھیک ہے، محمود چکزئی صاحب کا بھی آپ کو مطالبات یاد ہے. جی بالکل یاد ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اگر وہی بات آج عمران خان کر رہا ہے تو اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں. ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کی. اگر یہ سارے یہ بات کرتے رہے اور آج بھی کچھ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا. ایک دوسرے کے ساتھ اگر ٹکراؤ میں جائیں گے، مداخلت میں جائیں گے، چیزیں خراب ہوں گی. آج آپ عدلیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے ججز کیوں شور مچا رہے ہیں؟ مداخلت کی وجہ سے. پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت نہیں بولتے، جب باہر آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا گیا. یہ حکومت بھی آپ دیکھیے گا، جب یہ باہر آئیں گے نا یہ کہیں گے جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھپڑ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے جو آپ کو بعد میں یاد آئے. پھر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت آپ کردار ادا کریں. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں
اس وقت آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, اس اختیار کو استعمال چوہدری صاحب عمران خان صاحب کو تھپڑوں تھپڑی کر لینا چاہیے اپنے آپ کو, کیونکہ ان کو بھی سارے تھپڑ بعد میں یاد آئے ہیں. کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر رہے, لیکن اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جس سے یہ لگے, تو آپ اسے کس طرح سے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ ٹیکا لگا کے بے ہوش کیا تھا انہوں نے, بے ہوش کر کے وہ بندے لے کر گئے تھے, یہ سارا کچھ آپ کریں, ان کو بتاتے تھے, پیچھے سے ڈنڈا مارتے تھے, چل جا کے یہ کام کر کے آ. یہ باقی سیاسی جماعتیں کر رہی تھی اس وقت, ان کو کہہ رہی تھی چلو حملہ کر دو, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں نا, یہی کہہ رہے ہوں گے نا. فضول باتیں ہیں, یہ بات کی کوئی سینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے معاملات, وہ جو پہلے کہتے رہے ہیں, انہوں نے جو کہا ہے اس کو اون بھی کیا ہے, اور اس کو اون کرنے کے بعد اپنے معاملات کو آگے بڑھایا. چوئی صاحب نے جس تھپڑ کو یاد کرایا, میں تو اچھا ہوا تھپڑ مجھے میاں صاحب کرتے ہیں, بالکل سارا کچھ اون کرتے ہیں. چوئی صاحب نے نہیں کر رہے ہیں, آپ فکر نہ کیجئے. جس تھپڑ کی بات چوئی صاحب کر رہے ہیں, تو پھر تو دن رات صبح دوپہر شام وہاں پہ تھپڑ ہی چل رہے ہونے چاہیے جو کچھ اپنا, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہمیں بل پاس کروانا پڑے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے, یاد ہے نا وہ سٹیٹمنٹس. تو یہ سارا کچھ وہ کہتے رہے, شاید اسی بات سے کہہ رہے ہیں کہ جی بعد میں لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز باہر آ میاں صاحب کئی سالوں سے شور مچاتے رہے مجھے کیوں نکالا. اب حوصلہ کریں, اب سنیں. نہیں وہ تو کہتے رہے مجھے اب سن لیں, اب برداشت کریں. اب تھپڑ کی بات آئی ہے تو اب تھپڑوں تھپڑی کی بات آئی ہے تو آپ رہ گئے. اب سنیں, بات یہ ہے, سمجھنے والی بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں, یہ کوئی اور نہیں کہتا آپ کو. باقیوں نے تو آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. پیپلز پارٹی نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا, آپ نے جھٹک دیا. ابھی یہ چند دن پہلے بانی تحریک انصاف نہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ, یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. ٹھیک ہے, ان سے تو میں بات نہیں کروں گا, ان سے کیوں بات کروں گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں نا, جب تک آپ خود نہیں ٹھیک کریں گے, ٹکراؤ آپ نے پیدا کیا ہے اداروں کے ساتھ, حملہ اداروں پہ آپ نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. جو کسی اور نے کیا اس نے اس کی سزا خود بھگتنی ہے یا بھگتی ہے. آپ جو کر رہے ہیں اس کی سزا. اب اس طرح یہ صرف کہہ دینے سے, آپ مجھے ایمانداری کی بتائیے, کیا چودھری صاحب بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر جو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بات کہی ہے اس پہ ایمان لے آئے ہیں, کہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دوسری سیاسی جماعتیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہیں. اور بھائی آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب آپ کی وجہ سے پہلے سے ہوئے ہیں, آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. آپ ان کے لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں, اس میں دوسری جماعتی سیاسی جماعتیں کیا کریں, آپ کر لیں ٹھیک, تو دوسری سیاسی جماعتوں کو خود ہی سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کہیں غلط فہمی پیدا کرنی ہے یا خوش فہمی پیدا کرنی ہے. آپ تو اس کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے. مطلب ٹھیک ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں اداروں کے سامنے لایا جا رہا ہے, بالخصوص آپ ان کی غلطیوں کو, کیا گفتگو ہے یہ تو مذاکرہ خیز بیان ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بانی تحریک انصاف کے بیان کو آپ اگر اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو چلیں لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں نریندر مودی صاحب کے حوالے سے. آج انہوں نے پھر اپنی حرزہ سرائی کو جاری رکھا اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ ڈالا کہ میری فوج اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ دہشت گردوں کا سر کچلنا جانتی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی پراکسی وار کے ذریعے ناکام حملوں کی کوشش کر رہا ہے. شاید مودی صاحب بہت سارے واقعات جو ہیں وہ بھول چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا پاکستان میں مداخلت کرتا رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی ایک موقف بنایا تھا اپنی الیکشن کمپین کے لیے, اور آفٹر الیکشن بھی آج وہ پاکستان خلاف جو ہے وہ بیانیہ اپنائے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمارے سفارتی تعلقات کتنے متاثر ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف پر امریکہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی تنازعات چل رہے ہیں وہ اپنے مسائل کو خود حل کر لیں. اعظم چودھری صاحب, آج کا جو سچویشن نظر آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں کارگل واقعے کے حوالے سے, وہاں پر جب وہ تقریر کر رہے تھے تو وہ جذبات میں بہت نے جو باتیں کہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح سے دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں. یہ مودی صاحب کا پاکستان خلاف بیانیہ الیکشن کے دوران تو سمجھ آ رہا تھا, لیکن حکومت بننے کے بعد بھی پاکستان خلاف بیانیہ, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب کمزور حکومتیں ہوتی ہیں نا پھر اسی طرح چلائی جاتی ہیں. جس طرح مودی نے پاکستان مخالف بیانیہ بنایا, ہماری حکومت نے اپنی عوام کے خلاف بیانیہ بنا لیا. یہ اسی طرح چلائی جاتی ہیں, سہاروں سے آسروں سے یہ حکومتیں چلتی ہیں. مودی نے الیکشن بھی پاکستان مخالف بیانیہ پہ لڑا, اور اب مودی کی حکومت دیکھیں نا, وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو آپ کہہ لیں کہ لنگڑی لولی سی حکومت نا, جو سہاروں کے بغیر چل نہیں سکتی. تو مودی کو ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بیانیہ کہ وہ پاکستان کا بیانیہ سب سے زیادہ انڈیا میں بکتا ہے, جس طرح پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے مخالف بیانیہ بہت بکتا ہے, تو وہاں پہ پاکستان مخالف. لیکن مودی شاید وہ ٹائم بھول گیا ہے
جب اس نے ایڈونچر کیا تھا, جب ابھی نندن یہاں پہ آیا جی بالکل تھا. مودی کو شاید وہ بھول گیا, مودی کو شاید وہ بھی بھول گیا کہ جب کلبھوشن نے یہاں پہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تھی تو ابھی تک ہماری کسٹڈی میں ہے. مودی کو شاید یہ بھی بھول گیا ہے کہ ہمارے پاس اس کی دہشت گردی کے تمام ثبوت موجود ہیں جو ہم اقوام متحدہ تک میں دے چکے ہیں. مودی اسی زوم میں ہے کہ شاید وہ دہشت گردی کر کے دوسروں پہ الزام لگائے, چور مچائے شور والا. دیکھیں اس وقت انڈیا جو ہے اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے, اور انڈیا کی دہشت گردی کا صرف ہم شکار نہیں ہے, پوری دنیا میں. انڈیا کینیڈا میں جا کے انڈیا نے دہشت گردی کی, امریکہ کے اندر انڈیا نے دہشت گردی کی. اس خطے کے اندر جتنے اس کے ہمسایہ ممالک ہیں تمام ممالک انڈیا کے متاثرین میں شامل ہیں. آج وہ پھر وہ پاکستان پہ رہ کے کیونکہ وہ تھا کارگل کا ایشو کو بات کر رہا تھا, دوسرا وہ کشمیر کے اندر تھا. کشمیر کے اندر ظاہر ہے اس نے پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے نا اس نے وہاں بیچنے کی کوشش کی. اچھا میں اس چیز پہ آج بھی اس چیز پہ قائل ہوں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ اتنی دیر تک تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا کشمیر کا ایشو نہیں ٹھیک ہوتا, جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کا حق نہیں ملتا. یہ مودی چاہے جتنے مرضی بیانیے بنا لے یا جتنا مرضی شور مچا لے, آج دیکھیں کہ پہلے تو یہ الزام لگاتے تھے نا کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے کشمیریوں کو کشمیر کے اندر. آج تو کشمیری خود اپنے جہاد اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں جتنے کشمیری آج وہاں پہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں, کیا وہ پاکستان بھیج رہا ہے؟ کیا وہ پاکستان سے گئے؟ کوئی بھی نہیں. سارے وہاں کے نوجوان ہیں جو اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور انڈیا کو انہوں نے ناکوں چنے چبایا ہوا. آپ کو میں پچھلے دنوں 2 واقعات ہوئے ہیں انڈیا کے, میرا خیال ہے کوئی 12 یا 15 فوجی انہوں نے جہنم حاصل کیے ہیں ان کشمیریوں نے, اور اس میں ہمارے کئی نوجوان مسلمان بہن بھائی وہاں پہ شہید بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اصل میں مودی کو یہ چیز جو ہے نا وہ کھائے جا رہی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل کے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نشاط صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے, تو کیا پاکستان میں بہت زیادہ ایمرجنسی ہے کہ ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے ہیں؟ کیونکہ آج جس طرح کی مودی کی جو لینگویج ہم نے دیکھی ہے, پھر وہ کشمیر میں کھڑے ہو کے جہاں پر انہوں نے خود لوگوں پہ قبضہ کیا, ان کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا, نہ وہ ریفرینڈم کروانا چاہتے ہیں نہ وہ ان کے رائٹس دینا چاہتے ہیں, اور جو کچھ چیدہ واقعات ہیں جن کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کر دیا, وہ کلبھوشن ہو, ابھی نندن ہو, یا پاکستان میں بلوچستان کے راستے یا تھرو افغانستان جس طرح سے وہ مداخلت کر رہے ہیں اور پھر پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں, تو ان تمام بیانات کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے یہ بیان آ جانا کہ آپ اپنے تنازعات کو خود حل کر لیں, اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن بن چکی ہوئی ہے انڈیا کی, اور اس کا یہ بیان پاکستان کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان نے تو بہت پہلے کا کہہ دیا ہوا, جس دن سے اس نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملایا ہے, پاکستان کا سٹانس بالکل واضح ہے. وہ پاکستان تو تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتا, پاکستان نے تعلقات توڑ رکھے ہیں کہ جناب ہم آپ سے تعلق نہیں رکھیں گے. تعلق استوار کرنے کی بات چیت اس شرط پہ شروع ہوگی کہ آپ واپس اس سٹیٹس پہ جائیں گے جو کشمیر کا سٹیٹس, یہ جو اس نے اقدامات اٹھائے تھے جس میں اس نے اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا, اور یہ جو وہاں کو جو کچھ کر رہا ہے وہ اس سٹیٹس سے پیچھے ہٹے گا, واپس بحال کرے گا, تو بات چیت شروع ہوگی. تو پاکستان تو پہلے ہی اس کو انکار کر کے بیٹھا. دوسری بات یہ ہے, مودی صاحب کو میرا چیلنج ہے, مودی صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں, مودی صاحب کشمیر کے اندر مداخلت کے ثبوت کیوں نہیں دے دیتے پوری دنیا کو؟ پاکستان مداخلت کر رہا ہے, آپ وہ ثبوت دے دیں, پوری دنیا کے سامنے رکھ دیں. ہم نے تو کلبھوشن بھی رکھ دیا, اور جو آپ کو بخار چڑھا تھا وہ ابھی نندن کی صورت میں ہم نے چائے پلا کے واپس ساتھ گولی دے کے آپ کو واپس بھیج بھی دیا کہ جناب بخار آپ کا اتار دیں. اور جو حالت آپ کی اپنی ہے جس کی طرف چوہے صاحب نے اشارہ کیا ہے, آپ شکر ادا کریں, کوئی 2-4 سیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی تو آپ کی تو حکومت بننے کے لائق نہیں رہی تھی. ابھی تو آپ اتحادی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. وہ جو اب کی بار 400 پار کے جو خواب تھے وہ ہم نے نہیں, پاکستان نے نہیں, انڈینز نے, بھارتیوں نے وہ ایسے چکنا چور کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے. تو وہ اب جو ہے نا اب وہ صرف ماریں گے بڑکیں. باقی رہی بات ڈسپریشن میں نا, یہ ہوتا ہے. اسرائیل ڈسپریشن میں دہشت گرد ملک قرار دیا جا چکا پوری دنیا کے اندر. ایک وقت آئے گا بھارت کو بھی دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ثبوت بھی اب پوری دنیا کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کر کے اس نے اتنا عرصہ ایک کیموفلاج اور اپنی فورن پالیسی ایک خاص طرح سے ڈیزائن کر کے اس نے جو اپنے اوپر کور چڑھایا ہوا تھا وہ اتر چکا ہے پوری دنیا کے سامنے. اب وہ ننگا ہو چکا ہے. اب اس کے ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر امریکہ بھی بات کرتا ہے, وہ بھی ساری رپورٹس دیتا ہے. اور ویسے بھی سر آپ کو نہیں پتا, اصل میں آج کل بڑی پریشانی ہوئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھے ذرا مودی صاحب سے کہ INS برہما پتر جو ہے وہ کیسے تباہ ہوئی ہے 22 جولائی کو.
اسی لیے وہ چیزوں کو کور کرنے کے لیے پاکستان پہ غصہ نکال رہے ہیں. بڑی تکلیف ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں بس آپ لوگوں کو اتنا ہی بتاؤں گا کہ ایک اتنا بڑا معاملہ جو ہے برہما پترا ان کی جو INS ہے وہ کیسے تباہ ہو گئی, بس اسی سے ساری پریشانی ہے جس کے مسائل بنے ہوئے ہیں. یہی تکلیف ہے جو بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے, اور یہ چیزیں مودی کے لیے اس کی حکومت چلانے میں آگے بہت مشکلات پیدا کریں گی آنے والے وقت کے اندر. اچھا اعظم صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے جو لیڈر تھے راہل گاندھی, وہ بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں کہ جو نریندر مودی کے رویے کو پسند نہیں کرتے ہیں, ان کے اگریسو اسٹائل کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں. یہ پاکستان مخالف بیانیاں, پھر اپنے فیلئرز کو چھپانے کے لیے پاکستان کے اگینسٹ باتیں کرنا شروع کر دینا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مودی کی حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کر سکتی ہے, یا جس طرح کی ابھی بات انہوں نے کی ہے کہ برہما پتر ایک انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے, اس کے بعد ان کی گورنمنٹ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہے؟ اچھا فائزہ, کانگریس کے ساتھ بھی ہمارے کوئی آئیڈیل تعلقات کبھی نہیں رہے, لیکن کم از کم اس میں یہ تھا کہ آپس میں ڈائلاگ کا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا, اور ادھر سے ہندوتوا والا معاملہ اس طرح سے نہیں تھا. ایکسچینج پروگرام چلتے رہتے تھے, تاجر برادری یا جرنلسٹ یا وکلا ایکسچینج پروگرام کے تحت آتے جاتے رہتے تھے. اس سے کیا تھا کہ تھوڑا سا دونوں جانب جو ہے نا وہ حالات حاضرہ سے ایک دوسرے کو گاہ رہتے تھے اور چیزیں اپڈیٹ رہتے تھے. لیکن یہ جو ہندوتوا والا معاملہ ہے نا, یہ تو بالکل ہی ایک وہ اسلام دشمنی کے اندر وہ ایک حد سے آگے چلے گئے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ مودی کی حکومت یہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی, کیونکہ جب آپ سہاروں کے اوپر ایک حکومت بناتے ہیں تو, اور آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر بھی جگہ جگہ پیمد لگے ہوں, تو پھر نہیں آپ حکومت چلا سکتے. یہ جب ان پارٹیوں کے اندر جب ان کو موقع ملا, آپ دیکھیے گا وہاں پہ عدم اعتماد نظر آئے گا, حکومتوں کی ٹوٹ پھوٹ آپ کو نظر آئے گی, کیونکہ ہندوتوا کا بیانیہ جو ہے نا وہ پٹ گیا ہے. اب وہ جس بیانیہ کے اوپر اس نے 2 ٹینیور گزارے ہیں, اب مزید اس پہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں کی قوم کو مزید بیوقوف بنا لے, کیونکہ وہاں پہ صرف مسلمانوں نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا, اس کی اپنی ہندو برادری نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے, اور جو رزلٹس وہ جو نعرے لگا رہے تھے بالکل اس کے الٹ رزلٹ ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ. اچھا نوشاد صاحب, اگر ہم اس معاملے کو دیکھتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے جب کبھی بھی سکھ یاتری آئے ہوں, ہندو یاتری آئے ہوں, یا ایون دو ابھی اشرا محرم الحرام گزرا تو اس میں پوری بورا کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان ٹریول کر کے آئی انڈیا سے, کیونکہ ان کے یہاں پر ان کے ہیڈ آئے ہوئے تھے کراچی میں. تو وہ جب بھی پاکستان سے واپس جاتے ہیں وہ لوگ, تو وہ بڑا سرپرائز ہو کے جاتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ انہیں جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ ان کے لیے کوائٹ امپریسو ہوتا ہے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے, پروٹوکول کے ساتھ لے کر جایا جاتا ہے. تو کیا مودی صاحب کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عوام ان چیزوں کو چھوڑ کر بھول کر ان کے بیانیے کی وجہ سے چلی جائے گی؟ اصل میں پرابلم یہ ہو گئی, پہلے وہ اتنا لوگ جو ہے نا اتنا سرپرائز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت یہ جس وقت کی چوائس صاحب نے بات کی ہے کہ ایک آپس میں ایک رابطہ کسی نہ کسی صورت قائم رہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ گزشتہ یہ جو BJP کی گزشتہ حکومت تھی, اس نے وہاں کا پورے کا پورا میڈیا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لی نیشنلائز کر لیا. سوشل میڈیا پہ اربوں روپے کی انہوں نے وہاں پہ اگرچہ اپنے کمپین کے لیے کیا, لیکن یہ سارا کنٹرول حاصل کر لینے کے بعد یہ اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. جس طرح آج وہ یہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پراکسی ہے, یہ ہے کشمیر میں, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی عوام کو مسلسل ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں. پھر جب وہ یہاں آ کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ڈفرنٹ دنیا, بالکل اسی طرح جس طرح آپ دیکھیے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت سارے لوگ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ اور ہی چیزیں پتہ چلتی ہیں وہاں پہ پاکستان کے متعلق, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے جیسے عام لوگ ہیں, یہاں پر بھی اسی طرح چہل پہل ہو رہی ہے, دنیا اسی طرح چاہ جا رہی ہے, سارے کام اسی طرح ہی ہو رہے ہیں, اور یہاں سب کچھ نارمل اس کی طرح ہے. تو یہ پروپیگنڈا کا معاملہ ہے, یہ اوور آل آپ کی جو پروپیگیشن کو توڑنے کے لیے اور ان چیزوں کو اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا میں یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ جو ہے نا پورے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی اسی لیے اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ایکسیسو ہیجمونک بنانے کی کوشش کر رہا تھا ود ان دی انڈیا اور آؤٹ سائڈ انڈیا, یہ اب اس کے خلاف اندر سے آوازیں اس لیے اٹھی ہیں کہ وہاں پہ بھی سین لوگ موجود ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا قابو کر کے کنٹرول کر کے ہمیں پروپیگیشن کے ذریعے چیزوں کو غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, تو اس کے خلاف آواز اٹھی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مودی صاحب کو وہ جو سوچ رہے تھے اب کے بار 400 پار وہ سارے جو وہ خواب جو ہیں وہ دھرام سے پیچھے کہیں اور نہیں نکلتا, وہ پاکستان کے لیے آ جاتا ہے. اچھا عاظم صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ لداخ ہو یا کشمیر ہو, مقبوضہ کشمیر کی انہوں نے بات نے کہا یہ تو امن کی طرف جا رہے ہیں جی, یہ جو آپ سٹوریز دیکھ رہے ہیں جو فیبریکیٹڈ سٹوریز بنائی جا رہی ہیں ایسی سچویشن بالکل بھی نہیں ہے.
دیکھیں فائزہ دنیا کو تو نظر آ رہا ہے نا، ایگزیکٹلی نظر آ رہا ہے. وہ جو مرضی کرتے رہے ہیں، دنیا کو تو نظر آ رہا ہے جو ظلم و ستم وہاں پہ ہوا ہے کشمیر کے اندر، اور جس طرح سٹیٹس تبدیل کیا گیا، اور آج بھی کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم وہاں کی فورسز کر رہی ہیں، دنیا آگاہ ہے اس چیز سے. چاہے آپ انٹرنیٹ بند کر لیں، چاہے آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، دنیا کو پتہ ہوتا ہے. جس طرح پاکستان کے الیکشن میں ہم نے تمام کوششیں کر لی، ساری دنیا کو پتہ چلا کہ ہم نے کس طرح انتخابات کروائے ہیں، کہاں کہاں مسائل تھے. اب چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے امریکی پارلیمنٹ ہو، دیکھیں وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا. اسی طرح پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا کیا کر رہا ہے کشمیر کے اندر، کس طرح وہاں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور کون سی ایسی پابندیاں جو وہ فیس کر رہی ہے ہماری کشمیری برادری وہاں پہ. نشاط صاحب اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں جس طرح کے بیانات آج دیے گئے ہیں پاکستان کے متعلق، تو ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہماری ان چیزوں کو کس طرح سے ہائی لائٹ کرنا بنتا ہے، اور سفارتی تعلقات جو ہیں ان کو مزید ہم کس طرح سے آگے اسٹرانگلی لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو بھارت کے ساتھ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ پاکستان کا بالکل واضح پالیسی ہے کہ جب تک بھارت اپنے اسٹیپ بیک نہیں کرتا، کشمیر پر جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو واپس نہیں لیتا، تب تک تو سفارتی تعلقات یا معاملات کو میں بہتری آ نہیں سکتی. باقی رہی بات کہ یہ سٹیٹمنٹس ہیں، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے. جب پہلے وہ اپنی طرف سے G20 کی کانفرنس کرانے کی کوشش کی وہاں پہ کشمیر میں، پورا کشمیر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر کے، تو آج بھی وہ جس سیکیورٹی کے ساتھ گئے، اگر اتنا ہی ہوتا تو اس سیکیورٹی کو چھوڑ کے ذرا جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کشمیر کے اندر. خلاف بیانیاں بنا لیجئے، لیکن حقیقت اس کے بالکل نظر آتی ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی ہماری فوج پاکستان اور ہمارے سویلینز، اور ہم اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہو چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.